प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ यकीनन एक बड़ा कमाल का अमल है, बहुत शानदार इबादत है। दुआ के बारे में कुरान पाक की आयात भी हैं, अहादीस भी हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। अहादीस में नबी पाक ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बेशुमार वाक़यात दुआ की कबूलियत के मिलते हैं और इसके साथ साथ उलमा ने कई जगहों पर दुआ की कबूलियत के असबाब भी लिखे कि दुआ किन किन चीजों से कबूल होती है, किन किन औकात में कबूल होती है, किन किन वक्तों में कबूल होती है, किन किन मकामात पर कबूल होती है, और दुआ से पहले क्या किया जाए कि दुआ हमारी मकबूल हो जाए। तो हम नॉर्मली दुआ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, लेकिन दुआ एक बड़ी कमाल की इबादत है। मगर आज मेरा जो मौजू है कि दुआ तो वैसे भी करते रहना चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी में माँ बाप की दुआ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। आज मैं ये बात करना चाहूंगा कि वालिदैन की दुआ का असर कितना होता है, और फिर खुदा ना खास्ता वालिदैन को कोई तकलीफ दे दे तो फिर वालिदैन की जबान से अगर बद्दुआ निकल जाए तो वो कितनी बड़ी हलाकत का बाइस बन जाता है। तो आज तवज्जो के साथ आपने इस बयान को सुनना है ताकि इंशाअल्लाह हम इससे बहुत कुछ सीख सकें। आज इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में माँ बाप की दुआ का हम पर क्या असर हो सकता है, और बुजुर्गों के कुछ वाकयात सुनेंगे जिससे हमें ये पता चले कि बुजुर्गाने दीन की जो दुआएं मिली उनको, तो उन दुआओं ने उनकी जिंदगी में क्या असर डाल दिया और उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बर्ताव कैसा रखा ताकि हम सबको इस मामले की कुछ कदर हो। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है औलिया किराम में, उनके एक भाई थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके भाई में यह तय था कि एक भाई सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करता और दूसरा माँ की खिदमत करता। जब दूसरी रात आती तो माँ की खिदमत करने वाला भाई इबादत, और इबादत करने वाला भाई जो वो माँ की खिदमत करता। एक दिन आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भाई की बारी माँ की खिदमत करने की थी, तो आपके भाई ने कहा अगर आज आप माँ की खिदमत कर ले और मैं इबादत कर लूं, तो आपने इजाजत दे दी कि ठीक है तुम इबादत कर लो, मैं माँ की खिदमत कर लेता हूं, और खुद माँ की खिदमत में मशगूल हो गए। आपके भाई ने जो ही इबादत की तो गैबी आवाज सुनाई दी, हमने तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी उसके तुफैल बख्श दिया है। ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरत हुई कि या अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत कर रहा हूं, भाई तो मां की खिदमत कर रहा है, और इरशाद क्या हुआ कि उसके तुफैल, तुम्हारे भाई के तुफैल तुम्हें बख्श दिया गया। तो ये क्या वजह है, मेरी मगफिरत उसके तुफैल हो रही है। तो निदा आई कि हमें तेरी इबादत की हाजत नहीं, बल्कि मोहताज मां की खिदमत करने वाली की इताअत हमारे लिए बाइस खुशनुदी है। हाय हाय हाय, माँ बाप की जो खिदमत है ना, वो अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मर्तबा रखती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बड़ा नाम है, ताबईन में सबसे अफजल ताबई उन्हें कहा जाता है, आशिकों के इमाम हैं। सुनो, एक रात आपकी वालदा आराम कर रही थी, महवे ख्वाब थी, नींद में थी, आंख खुली तो आवाज देकर कहा उवैस पानी पिला दो। सैयदना उवैस करनी उठे और घर के मटके में पानी ना था, मटका उठाया, अंधेरी रात में ठोकरे खाते खाते टकराते टकराते कुएं तक पहुंचे। मां बिस्तर पर है, आप मटका उठा के कुएं की तलाश में हैं। रात को पानी भरा, कटोरे में पानी लेकर मां के करीब आए तो इतनी देर में मां फिर नींद में जा चुकी थी। हम जैसा बंदा होता तो पहले तो बाहर जाता ना जाता, आता तो साइड पे रख देता गिलास की, मां उठेंगी जब पी लेंगी। मगर ये वैसे करनी थे, मां के सिरहाने खड़े हो गए और रात गुजार दी। सुबह हुई, जब वालदा की आंख खुली तो देखा हजरत वैसे करनी मां के सिरहाने पानी का प्याला लेकर खड़े हुए हैं। कहा लखते जिगर, ये तुम क्यों खड़े हो, सारी रात खड़े रहे? कमा इसलिए खड़ा रहा कि रात किसी वक्त आपकी आंख खुल जाती, आपको पानी आपने मांगा था, मैं पानी आपको पेश करता। अल्लाह अकबर। अब जब मां ने इतनी फर्मा बरदारी देखी ना, दुआ मां की सुनो, ऐसी
ماں نے دعا کی کہ ماں نے کہا کہ یعنی آپ کے درجوں کی بلندی کی ایسی دعا کی کہ اللہ نے آپ کے درجے بلند فرما دیے. ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا حضرت اویس کرنی کا پھر نام کیسا ہو گیا. ایک اور بڑا نام حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بڑے بڑے نام والوں کا انداز دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا. ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک رات اسی طرح والدہ نے پانی مانگا، پانی لے کر آئے، والدہ کو نیند آ گئی. اچھا یہ بڑی ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی رات تھی. کہتے ہیں ماں کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ پانی جو ہے میرے ہاتھ پر جو گرا تھا وہ ہاتھ پر پانی جم گیا. یعنی اتنی ٹھنڈ تھی. ماں کی آنکھ کھلی، کہا اے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا. جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی، تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا کیونکہ پانی برف بن چکا تھا. اللہ اکبر، ماں نے بڑی دعاؤں سے نوازا. اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ کھولوں یا بایاں دروازہ کھولوں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب بھیجا. سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ اکبر، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں. ڈیورنگ کلاس درجہ لگا ہوا ہے، آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے. درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے. اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا. یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے، اپنی خدمت میں رکھ لیں، یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں. ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں، جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا. یہ ماں کی خدمت تھی جس نے حضرت بایزید کو بایزید بسطامی بنا دیا. اور وہ ماں بھی کیسی تھی جس نے اپنے حق معاف کیے اور بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو جیلان سے بغداد جانا چاہتے تھے. ماں سے کہا کہ ماں میں نے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے. تو غوث پاک کی ماں نے آپ کو کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ، اب ہماری محشر میں ملاقات ہوگی. ماں نے ان کا حق معاف کر دیا کہ میری خدمت نہ کرو، دین کی خدمت کرو. کیسے ماں باپ تھے. اور پھر کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. واقعہ یاد ہے نا کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑا اور آپ نے اپنا مال بتا دیا، اور کیوں بتایا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے ہر حال میں سچ بولنا، مال جاتا ہے تو چلا جائے. وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا کہ تم ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو، میں بھی اپنے رب سے کتنے وعدے کیے، میں کیوں پورے نہیں کرتا. پورے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور مال بھی واپس لوٹا دیا. مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں، یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں. میں تحدیث نعمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ جائیے دین کا کام کیجئے. کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا، ٹریول کافی ہوتا تھا، سفر کافی ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کیا، آپ دین کی خدمت کیجئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے، اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور ماں باپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے دیندار بننا چاہتا تھا، میں نے دیندار نہ بنایا. دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو.
یہ میں سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا ہوتا ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, سب کو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے مگر اکثریت پر یہ ضرور لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا, دنیا کو کوئی بڑا افسر بن جائے, دنیا میں جناب کوئی بڑی ڈگری لے لے, دنیا میں کوئی بڑا مقام لے لے, تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے. بات کرتے میں ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا کیونکہ بڑا افسر بن گیا, بڑا سیٹھ بن گیا, بڑا جناب جاگیردار بن گیا, اس نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں. یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ. اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے نا, عالم بن جائے, مفتی بن جائے, دین کا مبلغ بن جائے, تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. فرق ہے نا, وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے, اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے, ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. تو اس کو ماں باپ کی رضا کی فکر ہو جاتی ہے. تو کبھی اپنے بچوں کو دینداری سے دور نہ کریں. اتنے بڑے بڑے علماء کرام, اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام, میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار بیان کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, آپ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں اور وقت کے امام. اس زمانے میں بھی آپ کے علم کا شہرا تھا. آپ کی والدہ جو تھی وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی باتیں بڑی شوق سے سنتی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک بار ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ قاضی ذرا سے جو ہے نا وہ میرے لیے سوال پوچھ کے آؤ. امام اعظم خود وقت کے امام ہیں, تو آپ کہہ سکتے تھے ماں تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں ایک مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھ کے آؤں, میں خود سب سے بڑا مفتی ہوں, لوگ میرے اتنے بڑے بڑے تو میرے شاگرد ہیں. مگر ماں کا حکم تھا نا, ماں کو یہ نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں, ماں کو یہ نہیں کہا میرا مرتبہ بڑا ہو گیا ہے. ماں کا حکم تھا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا, حضور جواب دیجئے. وہ امام صاحب کہتے ہیں حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں, آپ وقت کے امام ہیں, آپ کو میں جواب دوں گا. کہ میری ماں نے تم سے پوچھنے کو کہا ہے. کہا اچھا ایسا کریں جواب آپ لکھ دیں, دستخط میں کر دیتا ہوں. جواب امام اعظم نے لکھا, دستخط امام صاحب نے کیا, ماں کو لے کر آئے کہ ماں یہ جواب دیا امام صاحب نے. کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں بعد ماں کہتی ہے میں خود جاؤں گی سوال پوچھنے کے لیے. اب امام اعظم نے کیا کیا, ماں سے بحث نہیں کی, ماں سے لڑائی نہیں کی. میں اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا امام, تم چل کر وہاں تک جاؤ گی, اتنا سفر ہم کریں گے, مجھ سے مسئلہ پوچھ لو. ادب دیکھو یہ ہے فرق. دین میں ترقی کی تھی نا تو ادب میں بھی ترقی تھی, تعظیم میں بھی ترقی تھی. ماں کو سواری پر بٹھایا اور کوفہ کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا امام ماں کی سواری کی رسی پکڑ کر مسجد کے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے. آپ ادب سے باہر کھڑے ہو گئے مسجد کے, ماں اندر جاتی ہے, مسئلہ پوچھتی ہے, ماں واپس آتی ہے, امام اعظم رسی پکڑ کر واپس لے کر آتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے شاندار درس یہ ہے, آج ہم میں کوئی مالدار بن جائے, کوئی جناب افسر بن جائے, کوئی جناب کسی علاقے کا کونسلر, ایم این اے, ایم پی اے یا ویسے ہی مشہور ہو جائے, دیندار لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں, اگر تمہارے کچھ چاہنے والے بن گئے, کچھ فالوور بن گئے, کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں, میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں, میرے سے اس طرح بات نہ کرو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں. ہاں, ان کی ویل چیئر چلانے کا جو مزہ ہے نا, ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے, اور ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے وہ اٹھایا کرو. اپنے آپ کو بڑا ماں باپ کے سامنے مت سمجھنا. جنہوں نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا, اپنے ماں باپ کی تعظیم کی, اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا. ہاں, ادھر اونچا سر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے, ادھر سر جھکا دو گے, تعظیم کرو گے, دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں, حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب, کتنا بڑا نام ہے, بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. آپ کو پتا آپ کی والدہ آپ کو کیا دعا دیتی تھی؟ ان کا نام سردار تھا. کہ میرے بیٹے کو اللہ دین میں سردار بنا دے. ماں کی دعا لگی, اب محدث اعظم پاکستان بن گئے. یہ ہے ماں کی دعا کا صلہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بڑے بڑے صحابہ, خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اپنے والدین, صرف والدین نہیں, ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں, ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو فیملی میں, اب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, جب ماں باپ کا انتقال ہوا اب ماں باپ کے دوستوں سے, رشتہ داروں سے رشتہ ہی ختم. ادھر والدہ کا انتقال ہوا, ننیال سے رشتہ ختم,
والد صاحب کا انتقال ہوا، ددیال سے رشتہ ختم، چاچا کو کوئی نہیں پوچھتا، تایا کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. ادھر اسی طرح امی کا انتقال ہو گیا، ننیال کو کوئی نہیں پوچھ رہا. نہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا ان کی روح کو اگر راضی کرنا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اب سنیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مکہ مکرمہ میں ان کی ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی. عبداللہ ابن عمر نے اس کو سلام کیا. جس سواری پر آپ سوار تھے اس بندے کو، اس اعرابی کو اس سواری پر بٹھا لیا اور اپنا امامہ اتار کر اسے دے دیا. اب باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت اور جناب یہ کیا کر رہے ہیں گاؤں گوٹھ کے آدمی کے ساتھ. حضرت یہ تو تھوڑے سے پیسوں سے، تھوڑے سے تحفے سے بھی گاؤں والے خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ جو ہے نا، میرے والد سیدنا عمر بن خطاب، حضرت عمر کے بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر، کہتے اس کا جو والد تھا نا، وہ میرے والد حضرت عمر کا دوست تھا. میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہتر بھلائیوں میں سے ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو ساتھ محبت رکھنے والوں سے بھی صلہ رحمی کرے. یعنی جو آپ کے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرے نا، اب وہ چلے گئے والد صاحب دنیا سے، اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھی نا، ان کو بھی تحفے بھجوایا کرتے تھے، حالانکہ ان کا وصال ہو گیا تھا. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. بعض اوقات ہمارے والد کا بڑا گہرا دوست ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ابو تو رہے نہیں، بندہ اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، ارے کھڑے ہو کے ہاتھ چومے اس کا، یہ آپ کے چچا کی مانند ہے، اس کی عزت کرو گے تو والد کی روح خوش ہو جائے گی. اپنے اصلی چچا کی خدمت کریں، چچا زاد بھائی بہنوں کا خیال رکھیں. لیکن آج ایسا ہوتا نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ آخرت میں ترقی چاہتے ہو، ماں باپ کی دعائیں ضرور لینا، یہ دعائیں پار لگا دیتی ہیں. سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مقام جعرانہ میں، جو ماشاءاللہ بڑا عمرہ کرنے گئے ان کو پتہ ہے جگہ، کہ وہاں وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے. میں اس وقت چھوٹا تھا اور اونٹ کی ہڈی اٹھائے ہوئے تھا کہ ایک عورت سامنے سے آئی، حتیٰ کہ وہ نبی پاک کے قریب پہنچی تو پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، جس پر وہ بیٹھی. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا یہ کون تھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی. حضرت ملا علی قاری فرماتے یہ حلیمہ سعدیہ تھی. آقا کو دودھ پلایا تھا نا، نبی پاک نے یاد رکھا اور جب وہ آئی تو اپنی چادر بچھائی، ان کو سب کے سامنے تعظیم دی. اللہ اکبر. لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی پاک کے پاس آئیں تو آقا ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کی تعظیم کی، ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے، ان کی خاطر چادر بچھائی. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا انداز ہے نبی پاک کا. سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر بچپن میں کسی نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، ساتھ دیا ہے، صرف ماں باپ نہیں، ہمارے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے، ہمیں سپورٹ کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر بہت سارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہوگی، مگر ہمیں وہ یاد نہیں رہتی. ہماری خالہ ہے، ہماری پھوپھی ہے، ہمارے خالہ جان ہے، خالو ہیں، یقیناً جہاں جہاں پردے کے معاملات ہوں گے ہم ان شرعی تقاضوں کو تو خیال رکھیں گے، مگر حسن سلوک، خیر و عافیت پوچھنا، کبھی کوئی تحفہ بھجوا دیا، اللہ نے تھوڑا مال دیا تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا، یہ شریعت کہتی ہے. اور یہ کتنا بڑا کمال کی بات ہے. دیکھو ماں باپ کی بات تو اپنی جگہ، ماں باپ کے رشتہ داروں کا مقام کیا ہے آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا میری جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. میری توبہ قبول ہو جائے گی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اب نبی پاک نے اس کے سوال پہ کیا کہا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ کہتا حضور نہیں، والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے. ہائے ہائے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی حضور خالہ زندہ ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو. یار اگر یہ سمجھ آ جائے نا بات، ہمیں معافی گناہوں کی چاہیے، اللہ سے معافی چاہیے.